सफर के मसाइल और कामयाबी का जश्न, खबरों की सुर्खियां और दिल की धड़कनें, इक्तदार के खेल और जात के भेद, स्पोर्ट्स के रिकॉर्ड और इंतजामी बिगाड़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कल हम सब ने 14 अगस्त बहुत खुशी से मनाया, लेकिन यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि क्या 14 अगस्त या आजादी का जश्न सिर्फ झंडियां लहराना, बाजे बजाना और बैलून्स लगाना और अब बड़े बड़े गुब्बारे या इस तरह की कोई साइलेंसर लगाकर मोटरसाइकिल चलाना यही आजादी का नाम है, यही जश्न मनाने का नाम है? ऐसी बात नहीं। ये सोचने का नाम है कि हमने ये मुल्क किस तरह हासिल किया और हमने इसकी हिफाजत किस तरह करनी है। क्योंकि आप और मैं सब जानते हैं 14 अगस्त सन 1947 को ये वतन जब बना तो उसकी मिट्टी में, इसकी बनावट में, इसकी बुनियादों में हजारों लाखों लोगों का, शहीदों का खून शामिल है। लाखों लोगों ने अपनी जान के नजराने पेश किए ये खित्ता वतन हासिल करने के लिए। हजारों खवातीन ने अपनी असमतें लुटाई ये वतन हासिल करने के लिए। हजारों लोग जान बहक हुए, हजारों लोग अपने प्यारों को रास्ते में छोड़कर यहां आ गए ताकि एक आजाद वतन में सांस ले सके। हमारे बानी पाकिस्तान जनाब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने यह फरमाया था कि आजादी का मतलब सिर्फ इसको जश्न मनाना नहीं, बल्कि आजादी का मतलब अपने हकूक की हिफाजत करना और अपने फराइज को समझना है। क्या आज हम अपने हकूक को समझते हैं? क्या हम अपने फराइज को जानते हैं? शायद हम हकूक की बात तो बहुत ज्यादा करते हैं, लेकिन अपने फराइज को नहीं समझते। आज अगर हमने जिस तरह आजादी मनाते हैं इसी तरह हम अपने फराइज को भी समझें तो ये खित्ता, ये पाकिस्तान वो पाकिस्तान बन सकता है जिसका ख्वाब कायदे आज़म ने देखा था, तमाम मुसलमानों ने देखा था। और न सिर्फ कायदे आज़म और दूसरे मुसलमानों ने इसके लिए दिन रात मेहनत की, बल्कि बहुत से हमारे शहीदों ने, हमारे गाजियों ने जानों का नजराना पेश किया। हजारों गाजी इसके लिए लड़े और ये बहुत सारी पाकिस्तान बनने के बाद 1965 की जंग, 1971 की जंग, इसकी हिफाजत में बहुत सारे हमारे शहीदों का खून शामिल है। और बहुत सारे लोग इसको बनाने वाले जो बानी पाकिस्तान है उसको नजराना अकीदत पेश करते हैं, कुछ उन पे मज़ामीन लिखते हैं, कुछ इन पे अशार कहते हैं। और लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कायदे आज़म से मोहब्बत, बल्कि पाकिस्तान से मोहब्बत का जो इजहार है वो बड़े ही मुनफरिद तरीके से किया है। उन्होंने अपने खून से कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना बानी पाकिस्तान पर किताब लिखकर, अपने खून से किताब लिखकर इजहार अकीदत पेश किया है। मेरे साथ मौजूद हैं जो शायद मेरा ख्याल है कि ये दुनिया का पहला कोई ऐसा वाक़या होगा या ऐसा इजहार मोहब्बत होगा। हमने अक्सर देखा है कि नौजवानी में लोग कोई लव लेटर तो लिखते थे खून से, लेकिन एक ऐसा पाकिस्तानी, एक ऐसा मुहब्बे वतन, एक ऐसा जिन्ना सबसे अकीदत रखने वाला शख्स जो मौल्लम है, टीचर है, बच्चों को पढ़ाते हैं, और उनकी ये किताब जो उन्होंने अपने खून से लिखी है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की अकीदत में, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मोहम्मद अनवार खान साहब जिनका तल्लक अटक से है, आज वो खुसूसी तौर पे हमारे पास तशरीफ़ लाए, उनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। और आज की गलबात आज़ादी के नाम, पाकिस्तान के नाम, बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के लिए मैं सिर्फ इजहार अकीदत इतना ही कर सकता हूँ, ऐ कायद तेरा इनाम तूने दिया पाकिस्तान। जी अनवार खान साहब, बहुत शुक्रिया। अनवर भाई आप, सॉरी मैंने अनवार कहा, अनवर भाई आप तशरीफ लाए। आपने अपने खून से किताब लिखी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब पर,
تو یہ خیال کیسے آیا آپ کو؟ سب سے پہلا سوال تو وہی روایتی جو ہر پوڈ کاسٹ ہر انٹرویو میں آپ سے پوچھا جاتا ہوگا کہ آپ کے ذہن میں ایک ڈفرنٹ آئیڈیا کہ اپنے خون سے کتاب لکھوں، یہ کیسے آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سر، آپ کو بہت شکریہ سر. اور جہاں تک کتاب لکھنے کا تعلق ہے، دنیا میں کوئی بھی انسان ہے اس کی شخصیت پر اس کے فور فادرز کا، اس کے آباء و اجداد کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. اگر میں بھی خود کو اس تناظر میں دیکھوں تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میرا تعلق بھی جو ہے وہ ایک عسکری فیملی سے ہے اور ایک محب وطن فیملی سے ہے، جنہوں نے اس پاکستان کو بنتے ہوئے دیکھا. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ملک سے حب الوطنی کے جو جذبات ہیں وہ خون کی سرشت میں شامل ہیں. تو ظاہر سی بات ہے پھر میں نے بھی اس کا اظہار کرنا تھا، تو میں نے اس کا اظہار جو ہے وہ ڈیفرنٹ اور یونیک طریقے سے کیا، جو کہ آج تک پوری دنیا میں کسی نے نہیں کیا. میرے ذہن میں ایک یونیک آئیڈیا ہے کہ میں اپنے قومی رہنما بانی پاکستان قائد اعظم محمد جناح کو اپنے خون سے کتاب لکھ کر اسے امر نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے انتہائی امر کر سکوں. جیسا کہ آپ نے جو ہے وہ 1947 کے جو حالات تھے اس کا بھی ذکر کیا، تو اس کتاب میں اس شدت کو، اس درد کو، اس احساس کو محسوس کیا گیا اس کتاب کی صورت میں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کل جو دنیا کے جتنے بھی حالات ہیں، آپ ایران کے حالات دیکھیں، کشمیر کے حالات دیکھیں، فلسطین کے حالات دیکھیں، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ ہم آزادی کی فضاؤں میں جو ہے وہ سانس لے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ ہم پر خاص جو ہے وہ عنایات ہیں، اور یہ سب کو جو ہے وہ بانی پاکستان کی مضبوط قیادت کی صورت میں جو ہے وہ پاکستان بننے کی صورت میں جو ہے وہ ناممکن سے ممکن جو ہے وہ ہو گیا. تو ان شارٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان زندہ باد اور ایسٹ اینڈ ویسٹ، جناح از دا بیسٹ. اچھا، ماشاءاللہ، زبردست. اچھا انور بھائی، آپ نے جو کتاب لکھی، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ کتاب کا موضوع صرف ایک، جیسے ہم مضامین بچے پڑھتے تھے کہ آپ جب پیدا ہوئے سے لے کر جو، یا مختلف ٹاپکس آپ نے کتاب میں رکھے ہیں؟ جی، یہ بک جو ہے وہ ٹوٹلی جو مارکیٹس میں جو اویلیبلٹی ہے وہ اس سے ٹوٹلی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اور یہ اس کے جو ڈیفرنٹ اس کے جو چھپے ہوئے جو اس کے اسپیکٹس ہیں جو کہ مارکیٹس میں بہت کم اویلیبل ہے، اس کو جو ہے وہ اجاگر کیا گیا ہے، خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کو اور آنے والی نسل کو. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہر جگہ پر جو ہے وہ استفادہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ہماری جو یوتھ ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ بانی پاکستان جیسی قیادت کا جذبہ جو ہے وہ ابھارا جا سکتا ہے. جناب، تو کتنے آپ نے اس کے ابواب بنائے، کو باب رکھے جیسے ٹاپکس ہوتے ہیں یا چیپٹرز ہوتے ہیں، ایسا کیا؟ جی اس کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس جو ہے وہ کیے ہیں، اور ٹاپکس کا جو ڈیجٹ ہے وہ 40 ہے، اور 40 کا جو ٹاپکس ہے ڈیجٹ ہے وہ بھی میں نے بڑی جو ہے وہ سوچ بچار کے بعد رکھا، کیونکہ 40 کو جب ہم ایڈ کرتے ہیں 4+0 تو وہ 4 آتا ہے. اور ہمارے جو ہے وہ پاکستان کے جو صوبے ہیں وہ بھی 4 ہیں، یعنی کہ یہ بک جو ہے وہ ایک ہمیں خاموش میسیج بھی دے رہی ہے ہم چاروں صوبوں کے عوام کو کہ ہم سارے جو ہے وہ مل جل کر رہیں اور اپنے ملک کے لیے کام کریں، اور جناح کا جو اصل پاکستان ہے اس کو ہم دنیا کے سامنے لائیں. اور جناح کا اصل پاکستان جو ہے وہ یہی ہے کہ وہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جناب ہو، اور دنیا میں اس کا نام حقیقی معنوں میں روشن ہو. پاکستان زندہ باد، ایسٹ اینڈ ویسٹ، جناح از دا بیسٹ. اچھا انور صاحب، آپ کو یہ کتاب لکھنے میں کتنا ٹائم لگا؟ یعنی ڈیوریشن آپ کا وہ تھا ایک، مطلب ہفتے میں مکمل ہو گئی، مہینے میں، یا کوئی ٹائم زیادہ لگا؟ سر، اس کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے 3 سال 2 مہینے اور 12 دن کا جو ہے وہ عرصہ جو ہے وہ مجھے لگا. اور شروع میں تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے کہ یہ بک جو ہے وہ میں مکمل نہیں کر سکوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ پین سے لکھنے میں اور بلڈ سے لکھنے میں بہت بڑا جو ہے وہ فرق ہے. کیونکہ جو ہے وہ بلڈ جو ہوتا ہے وہ تھک ہوتا ہے، اور اس کو میں فرسٹ ٹائم میں پین میں یوز کرتا تھا اور وہاں سے ڈرپ کرنا جو ہے بہت مشکل ہو گیا. تو پھر میں نے سر اس کا جو پروسیس ہے بک لکھنے کا وہ کچھ عرصہ کے لیے روک دیا. لیکن بعد میں مجھے ایک یونیک مطلب ایک آئیڈیا آیا کہ جو لوکل قلم ہے کانا، جس سے ہم خود بھی جو ہے وہ کسی زمانے میں اسکول میں اس سے میں نے وہ جو ہے اس کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچایا. اور خاص طور پر اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جو قائد اعظم اور جناح کی جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ جو گولڈن ورڈز ہیں کہ کام اور صرف کام، یا جو مایوسی جو ہے وہ میری لائف میں ہے ہی نہیں، تو اس کو میں نے مد نظر رکھا اور اس کو جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچایا. اور بہت ہی مشکل تھا، جو کہ کہنے کی حد تک تو جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے، لیکن اس کو عملاً کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. ان شارٹ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آگ کا دریا تھا ایک، اور اسے ہر صورت میں جو ہے وہ پار کرنا تھا.
اور میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے پیرنٹس تھے وہ خوش تھے، بجائے کہ وہ کچھ پیرنٹس ہوتے ہیں کہ بیٹا یہ کیا کرو، تو میرے جو پیرنٹس تھے وہ خوش تھے کہ وہ کہہ رہے نہیں آپ نے کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے۔ اور خوشی کی بات یہ کہ میرے جو پیرنٹس ہیں انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ بنتے ہوئے دیکھا، اور میرے والد صاحب نے اس ملک و قوم کے لیے 1965 اور 1971 کی وار لڑی ہے، اور آج بھی وہ حیات ہے۔ اور وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ جی کہ آج بھی اگر کوئی مجھے پاک فوج نے طلب کیا تو میں پھر بھی جانے کے لیے تیار ہوں۔ ان کا جو یونٹ ہے، ان کی یونٹ جو ہے وہ 4FF ہے، اور ان کا جو آرمی نمبر ہے وہ 26579700 ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت خوشی ہوئی ہے اپنے پیرنٹس کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زبردست۔ اچھا انور بھائی، آپ شادی شدہ ہیں؟ سر میں غیر شادی شدہ ہوں سر۔ غیر شادی شدہ، اسی لیے آپ نے ٹائم پہ کام مکمل۔ میری زندگی کا ایک مشن تھا کہ جی کہ میں بانی پاکستان پر جو ہے وہ ایک بک لکھوں گا۔ میں بچپن سے ہی اس کے اوپر بکس لکھتا رہا ہوں، اور اگر میں اپنے جو ہے وہ جو ہرلی کلاسز ہیں اس کی بھی ذکر کروں تو میرے بچپن سے میں ایک مائنڈ میں ایک خیال آ رہا تھا کہ جی کہ جے سے جے فار جگ ہے تو جے فار جناح کیوں نہیں ہے؟ اگر کیو فار جو ہے وہ کوئین ہے تو کیو فار جو ہے وہ قائد نہیں ہے۔ یہ جو ہمارا سلیبس ہے یہ بڑی زبردست بات کی۔ اس کو چینج ہونا چاہیے۔ آپ نے محبت ڈالنی ہے، آپ نے بڑا زبردست بات کیا کہ جے فار اگر ہم جگ کہتے ہیں، جگ کہتے ہیں، یا اور بڑی ساری چیزیں بناتے ہیں، تو پھر جنا بھی تو پڑھایا جا سکتا ہے نا۔ جی جی۔ اور کیو فار اگر کوئین پڑھاتے ہیں تو کیو فار قائد کیوں نہیں پڑھایا جا سکتا؟ تو ایف فار فین ہے تو ایف فار فاطمہ جناح کیوں نہیں پڑھایا جا سکتا؟ زبردست۔ تو یہ چیز ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس جو انٹرویو کی بواسطت میں جو اپنے جو سلیبس جو تیار کرنے والے حضرات سے ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پر بھی وہ ذرا غور و فکر کریں، اور یہی وقت کا ایک تقاضا ہے جناب۔ تو اس وقت سے میرے ایک مائنڈ میں تھا کہ جی کہ اس کے اوپر میں تحریری طور پر کام کر سکوں۔ میں بہت ساری بکس لکھ چکا ہوں پین کے ساتھ، لیکن میں اپنے سینئرس کو جب میں بتاتا رہتا تھا وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں، اس کے اوپر تو بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، ڈفرینٹ لینگویجز میں لکھا جا چکا ہے، ڈفرینٹ ریجنز میں لکھا جا چکا ہے۔ تو میں بس وہ لگا رہا، تو پھر میں نے کہا جی ایسے نہیں تو پھر ایسے صحیح ہے۔ اور جب میں نے لکھ لیا تو پھر اس کا جو رسپانس ہے، پھر محب وطنوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جی کہ آپ تھوڑا سا ہمارا بھی لے لیتے تو کیا دوبارہ بتائیے کہ بڑی زبردست بات ہوتا ہے کہ آپ نے جب کتاب لکھ دی تو جو محب وطن افراد ہیں جنہوں کو پتہ چلا کہ آپ اپنے خون سے لکھ رہے ہیں تو انہوں نے آپ کو کیا کہا؟ میرے جو سینئر جو میرے افیسرز ہیں ڈپٹی ڈی او عبدالخالق صاحب، اس نے کہا کہ جی کہ آپ نے میرا بھی خون تھوڑا سا لینا تھا اور آپ اس میں تھوڑا سا کچھ لائنیں لکھ لیتے۔ پھر میں نے جو ہے وہ لاہور میں جو ہے میں نے کچھ لوگوں کو انفارم کیا، جس میں سے فرزانہ صاحب ہیں، فرینہ صاحب ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جی یار سڑک بھی تھوڑے سے چاہ کے جناب کر کے۔ میں نے کہا نہیں فی الحال آپ لوگ کی ضرورت نہیں ہے، یہ مکمل ہو گئے۔ ناظرین یہ زبردست بات ہے، یہ مطلب مجھے فخر ہو رہا ہے، میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں یہ بات، ایک پاکستانی ہونے پہ مجھے فخر ہو رہا ہے۔ اور آپ شاید جانتے ہیں میرا ایک اور طرح کا لو ہے پاکستان میں، ہمیشہ جب کوئی پوسٹ لگاتا ہوں تو یہ کہتا ہوں میری جان پاکستان۔ تو وہ ہم تو صرف اظہار کرتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اظہار کے ساتھ ساتھ عملی طور پر بھی یہ بتاتے ہیں کہ واقعی وہ اپنی جان سمجھتے ہیں پاکستان کو۔ تو پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، پاکستان ہے تو میں بھی اینکر ہوں، پاکستان ہے تو یہ پوڈ کاسٹ چل رہا ہے، پاکستان ہے تو یہ اسٹوڈیو قائم ہے، اور پاکستان ہے تو یہ آزادی ہے۔ آپ کو بہت ساری جگہوں پہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، بہت ساری جگہوں پہ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہو رہا، کہیں پہ بھی سب کچھ اچھا نہیں ہوتا، لیکن جو آزادی ملک کی، اپنے ملک کی آزاد فضاؤں میں سانس لینے کی آزادی ہے، چاہے اس میں آپ کو کچھ مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہو، لیکن وہ کسی دوسرے ملک میں نہیں ہوتی۔ یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اپنا یہ پاکستان ہے تو اس کی بہت حفاظت کرنی چاہیے۔ اور ان لوگوں کے لیے میری طرف سے دل سے بہت احترام، خراج عقیدت، جنہوں نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ خون سے کتاب لکھ رہے ہیں تو ہمارا بھی خون لے لیجئے گا۔ میں بھی آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو کہیں ضرورت پیش آئے کہ آپ نے کوئی اور کتاب لکھنی ہے تو تھوڑا سا ہمارا خون بھی شامل کر دیجئے، ہم بھی تو کہہ سکیں کہ ہم نے بھی اپنے خون کا قطرہ اس وطن کے لیے دیا ہے۔ سر میں آپ کو جو ہے وہ ایز اے ٹریبیوٹ سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کے حب الوطنی کے جذبات کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے۔ اور آپ اچھا مجھے یہ بتائیے گا، یہ تو تھوڑا جذباتی چونکہ موقع ایسا ہے، ہم کل ہی ظاہر جشن آزادی منا رہے تھے اور ہم نے ظاہر اس فیز میں تھے تو ابھی تک وہی چل رہا ہے۔
تو جو گفتگو کا سلسلہ ہے ظاہر ہے وہ رکنا نہیں چاہیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ سر میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ جو منورٹیز ہیں اس میں سے کرسچن کمیونٹی نے اس بک کو اپنے چرچ کے ریکارڈ کا باقاعدہ طور پر حصہ بنا لیا. اچھا. اور مجھے جو ہے وہ پہلا مسلم مصنف ڈکلیئر کر دیا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ پاکستان بن رہا ہے 1947 میں اور وہ جو چرچ بنا ہوا ہے وہ 1935 کا بنا ہوا ہے. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ انہوں نے مجھے اپنے بک کی وجہ سے جو ہے وہ چرچ میں کرسمس کے موقع پر انوائٹ کیا. بڑا یونیک سا موقع تھا کہ سارے لوگ جو ہے وہ کرسچن تھے اور میں ایک مسلم تھا اس میں, یعنی کہ بک کی وجہ سے انوائٹ کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ گولڈن جو ایک مومنٹ تھا میرے لیے, جیسے کیمرے کی آنکھ نے جو ہے ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا ہے. اچھا, لیکن انور صاحب یہ بتائیے گا کہ قائد اعظم نے بھی ہماری اقلیتوں کے لیے کیا فرمایا تھا, اور جو انہوں نے اپنے ہر فرمودات میں یہ کہا کہ پاکستان ایک صرف مسلمانوں کا نہیں ہوگا, اس میں جو تمام اقوام ہیں وہ آزادی سے سانس لے سکتے. جی اس نے کہا تھا کہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے اور پاکستان جو ہے وہ ان کے بغیر جو ہے وہ نامکمل ہے, اور ان کی ان کے جو حقوق ہے اسٹیٹ جو ہے وہ فلی رسپانسیبل ہے کہ وہ ان کو جو ہے وہ ادا کر سکے. اسی طرح جو آپ نے بات کی ہے, دیکھیں یہ جو ہمارا سبز حلالی پرچم ناظرین آپ کو نظر آ رہا ہے, تو اس پرچم میں یہ جو آپ کو سبز حصہ نظر آ رہا ہے یہ مسلمانوں کو ظاہر کرتا ہے, اور یہ جو سفید حصہ ہے یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو ہماری اقلیتیں ہیں, ہمارے جو غیر مسلم بھائی ہیں, جس میں ہندو ہیں, جس میں کرسچینٹی ہے, جس میں عیسائی سکھ ہیں, جتنی بھی کمیونٹیز ہیں وہ بھی اسی طرح کے حقوق رکھتی ہیں جس طرح کے مسلمانوں کے یہاں پاکستان میں ہیں. تو یہ ایک ویژن تھا اس شخصیت کا, اس عظیم قائد کا, جس کے لیے آج انور صاحب نے اپنے خون سے کتاب لکھنے کا کارنامہ سر انجام دیا. اچھا انور صاحب یہ بتائیے گا سر کہ یہ جو آپ کو لوگوں نے جب آپ کو بتایا تو آپ مطلب ظاہر ہے پذیرائی بھی ہوئی ہوگی, کچھ لوگوں نے آپ کی مخالفت بھی کی ہوگی, تو آپ کو کبھی ڈسکرچ بھی ہوا یا کبھی لکھتے لکھتے تھک بھی گئے کہ یار لوگ کہہ رہے ہیں یار کیا لکھ رہے ہو تمہیں, اس کا فائدہ کوئی نہیں, ایسا بھی ہوا تمہیں؟ نہیں سر, ایسا نہیں ہوا. اچھا جی, اس میں موسٹلی جو ہے اس کے اوپر مجھے پازیٹیو ریمارکس ملے. زبردست. اور ابھی یہ ایک اور بڑی خوبصورت بات, ریسنٹلی جو ہے میری جو آواز انشاءاللہ کل یا اس سے اگلے دن جرمنی کی جو میں پاکستانی جو کمیونٹی ہے وہاں تک پہنچ جائے گی. اور انشاءاللہ تعالیٰ میری یہ خواہش ہے کہ انشاءاللہ یہ محب وطنوں کے بواسطہ پوری دنیا تک پہنچائی جائے گی قائد کا جو میسج ہے, کیونکہ قائد صرف ہمارے لیڈر نہیں ہے, اس کو دنیا مانتی ہے. اگر ہم اس کا میں نے بک پہ ذکر بھی کیا ہے کہ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ انڈیا میں جو جواہر لال نہرو تھے, اس کی جو بہن تھی وجے لکشمی پنڈت, اس نے بانی پاکستان کو عظیم الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا. اس نے کہا تھا کہ اگر بانی پاکستان جو ہے وہ کانگریس میں ہوتے ہیں تو پاکستان کبھی بھی نہ بنتا, یعنی کہ اس کو مخالفین جو ہیں وہ بھی اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. اور یہی تو ہے, یہی تو جذبہ ہے, یہی تو بات ہوتی ہے انسان لیڈروں کی, یہی تو کوالٹی ہوتی ہے کہ آپ کا مخالف ہی آپ کے عزائم کی, آپ کی وہ کہہ لینا کہ جو صلاحیتیں ہیں اس کی تعریف کرے, گو وہ آپ کا مخالف ایسے. اور سپر پاور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے جو تجزیہ نگار ہیں اسٹینلے ولپرٹ, اس نے بھی سیم فیلنگز جو ہے وہ کی ہیں. اس نے کہا کہ کہ بانی پاکستان ان عظیم افراد میں شامل ہے کہ دنیا میں ایسے بہت کم لوگ پیدا ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدلتے ہیں, اور ایسے تو بہت کم پیدا ہوتے ہیں جو تاریخ کا دھارا بدل دیتے ہیں, اور ایسے تو کوئی پیدا ہوتے ہیں جو کسی قوم کی بنیاد رکھتے ہیں. لیکن بانی پاکستان نے یہ تینوں کارنامے دنیا کو ایک ہی وقت میں دکھا کر پاکستان بننے کی صورت میں ناممکن کو ممکن بنا دیا. یہ اسٹینلے ولپرٹ کے الفاظ ہیں آن دی ریکارڈ. زبردست. اچھا, آپ نے کتاب لکھتے ہوئے ایک میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے, پھر چونکہ ریلیونٹ تو نہیں ہے اس وقت لیکن میرا خیال ہے میں بھول نہ جاؤں. یہ جو کتاب آپ ظاہر ہے خون سے لکھی ہے, تو خون کی سیاہی لکھتے وقت کے ساتھ ساتھ دھندلا جاتی ہے یا وہ خون غائب ہو جاتا ہے, وہ الفاظ اس طرح نہیں رہتے, تو پھر اس کو پریزرو کرنے کا کیا طریقہ آپ نے بنایا ہوگا, کس طرح آپ کو لگے گا کہ یہ محفوظ رہے؟ سر اس کو ٹوٹلی جو ہے وہ ہوا سے جو ہے وہ اس کو محفوظ رکھا گیا ہے, اس کو کافی اس کو کور کیا گیا جناب اس کو. اچھا جی, یہ اس میں ایک مین جو اس میں ہے اس کا خیال رکھا گیا ہے.
اچھا دیکھیں آپ نے ریسنٹلی دیکھ بھی لیا جناب اس میں کہ کتنی وہ کور ہے جناب اس میں. اچھا وہ ساری چیزیں آپ اس لیے کور کی ہیں جی اس کہ تھوڑا بہت زیادہ دیر کھلی رہے گی جی تو وہ اس کو جی. اور کیا کہتے ہیں ایک میں آرمی کے ایک میجر ڈاکٹر صاحب تھے, اس سے بھی میں نے پوچھا تھا, اس نے کہا کہ جی بہت اچھی اسٹریٹجی ہے اور اسی طریقے سے یہ پریزرو رہ سکتی ہے. اور باقی اگر میں یہ کہوں کہ میرا بلڈ جو تھا وہ شاید اسی کام کے لیے بنا ہو تو کچھ کہا نہیں جا سکتا, کیونکہ نہ اس میں کوئی چیز ایڈ کی ہے, وہی ٹوٹلی جو بلڈ ہے. اور گینس بک ورلڈ آف ریکارڈ میں سر ان پروسیس میں ہے, جب وہ چیک کرتے ہیں تو ظاہر سی بات انہوں نے میرے بھی بلڈ لینا ہے, اس کے ساتھ میچ کرنا ہے جناب کر کے. اور جو اور آخری بار جو قلم یوز کیا گیا ہے وہ بھی میں نے آپ کو دکھا دیا, اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ خون ابھی تک وہ لگا ہوا ہے جناب اس میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یعنی کہ وہی ان شارٹ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میدان بھی حاضر ہے اور گھوڑا بھی حاضر ہے جناب. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو ایک دن میں اگر آپ نے 40 چیپٹر لکھے, اس کے یہ 40 صفحات بنے, تو اس کو ڈیلی ایک لکھتے تھے, کیا کرتے تھے, خون کس طرح نکالتے تھے؟ سر خون پہلے تو میں مطلب ہے کہ جب جاتا تھا تو میں اس کو کہتا کہ جی مجھے خون ذرا نکالنا ہے, تو وہ پرٹ نکال کے وہ سرنج کے ذریعے جی, تو وہ نہیں, وہ چھوٹا سا جو ٹیوب ہوتا ہے اس پہ مجھے بھائی اپنا دینا. وہ کہتے ہیں جی کس مقصد کے لیے, تو میں نے کہا جی مجھے ویسے کوئی جو ہے جب بک ان پروسیس تھی تو میں نے کہا مجھے ویسے کوئی ضرورت ہے. تو جب بعد میں پتہ چلتا رہا تو وہ کہتے ہیں اچھا جی آپ نے اس مقصد کے لیے جو کرنا, تو میں نے کہا جی بالکل اس طرح. تو پھر وہ ایک ہی دن میں جتنا وہ بلڈ نکال لیتا تھا اسی کو صبح سے لے کر شام تک اس کو فائنل کر لیتا تھا. یعنی کہ شام تک نہیں بلکہ جس وقت تک وہ خون ختم نہ ہوتا تھا اس وقت تک جو میں نے ڈرافٹ تیار کیا تھا اس کو میں نے سیاست کی چالیں اور شاعری کے جذبات. اچھا طریقہ کار آپ کے بناتے تھے, پہلے آپ کانٹینٹ بنا لیتے تھے, ڈرافٹ لکھ کے رکھ لیا عام سادہ لفظ الفاظ میں یا کہ پین سے, پھر اس کو دیکھ کے وہ لکھتے جاتے تھے تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ ہو اس میں. ہاں جی. اور یہ پھر بیچ میں سے 1 month 2 month کے بعد پھر اسٹیپ بائی اسٹیپ, تاکہ وہ اتنی دیر میں خشک ہو جائے, خشک بھی ہو جائے. اور ظاہر سی بات ہے کہ سر جو وینز ہیں وہ بھی اس کا بھی ظاہر سی بات ہے کہ کتاب نہیں نکالا جا سکتا. کتاب لکھنے کے بعد آپ کو کیا پذیرائی ملی, مطلب حکومتی سطح پہ یا عوامی سطح پہ, کیا آپ کا رسپانس کس طرح کا آیا؟ سر حکومتی سطح پر تو ابھی تک ایسا کوئی خاص نہیں ہوا, بلکہ جو پبلک ہے انہوں نے تو بہت زیادہ پذیرائی کی. اب تک جو یہ خبریں جو ہیں وہ تقریباً 1500+ جو ہے وہ نیوز پیپرز میں 1500 سے زیادہ نیوز پیپرز میں آپ کی خبریں چھپ چکی ہیں. جی. اور یہ سلسلہ جاری ہے سر. اچھا جی. اور باقی جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی نے مجھے فرسٹ مسلم ڈکلیئر کر دیا. اور باقی جو کس لیے فرسٹ مسلم ڈکلیئر؟ جس کو اپنے بک کی وجہ سے, جس میں سے اقلیتی برادری کو خراج عقیدت پیش کی گئی ہے خون سے, اس وجہ سے. اور باقی جو کمیونٹیز ہیں, سکھ کمیونٹی اور ہندو کمیونٹی, ان کی طرف سے بھی اچھی امید ہے. اور آج جو میرا انٹرویو ہو رہا ہے وہ 82nd میرا انٹرویوز ہو رہا ہے. آپ کا آج کا 82واں انٹرویو. آپ مختلف جگہوں پہ جا چکے, آپ تو سیلیبریٹی بن گئے خون کے لکھنے. سر جیسے آپ کیا فیلنگ آ رہی ہے آپ کو؟ سر بہت اچھا لگ رہا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم بھی اگر خون سے کتابیں لے کے بانی پاکستان پر, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر بھی کم ہے. ہم پوری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا سر سجدے میں رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی کم ہے جناب. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ آتے ہیں جی, آپ نے کتاب لکھی, کون سے فرمودات واقعات ہیں جن سے آپ بہت زیادہ انسپائر ہیں؟ چونکہ آپ نے ریسرچ کی ہوگی, کتابیں پڑھی ہوگی لکھنے کے لیے, تو آپ کو کوئی ایسی یونیک بات جو ابھی تک آپ سمجھتے ہوں کہ وہ نظروں سے پوشیدہ رہی یا اتنا اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا قائد اعظم صاحب کے حوالے سے, تو آپ کے نظر میں کیا تھی؟ جی بہت سارے اس کی جو ہے وہ ہیں ارشادات ہیں, لیکن مجھے سب سے جو اچھا لگتا ہے جو انہوں نے بانی پاکستان نے جو پاکستان ایئر فورس کے بارے میں کہا تھا کہ وداؤٹ ایئر فورس اینی نیشن از ایٹ دی مرسی آف اینی ایگریسر, کہ کوئی بھی قوم ہے وہ مضبوط فضائی طاقت کے بغیر جو ہے وہ دشمن کے رحم و کرم پر ہوتی ہے. یہ بات انہوں نے جو 13 اپریل 1948 کو کی تھی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایور گرین جو ہے وہ چلتی رہے گی. کیونکہ ریسنٹلی آپ نے دیکھ بھی لیا بنیال المرصوص میں کہ ہمارے شہینوں نے کس طریقے سے انڈیا کے اندر جا کر ان کو کھڑکا دیا اور ان کے ایٹمی تنصیبات کو تیس نیس کر دیا, دنیا نے دیکھ لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے جو اس کی جو بات ہے, میں سمجھتا ہوں کہ مجھے بہت ہی اچھی لگتی ہے. شاید اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور آپ نے دیکھا یہ جو بنیان المرصوص میں ہماری ایئر فورس نے اسی پہ عمل کرتے ہوئے دشمن کو ناکوں چنے چبوائے اور پاکستان کو فتح یاب کیا, اور پاکستان کا جو کہہ لیں نا کہ سر پوری دنیا میں فخر سے بلند ہوا اور پورا پیراڈائم شفٹ ہو گیا.
ایک طرح کے پاکستان کے حوالے سے وہ نظریاتی طور پر جو لوگ پاکستان کو کچھ اور سمجھتے تھے، جب یہ واقعہ ہوا، جب ہم نے ہندوستان کو شکست دی تو پاکستان کا جو مقام تھا دنیا کی نظر میں، اگر یہاں تھا تو پھر یہاں چلا۔ جی جی، اور مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو اس کے ورڈز ہیں، یہ ہمارے جو فائٹر پائلٹس ہیں ان کی ٹریننگ کا یہ حصہ ہے۔ اس کو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی یہ ٹریننگ کا حصہ ہے، جب بھی آپ کے ساتھ یہ مشکل پیش آئے گی آپ نے اس کو ریوائز کرنا ہے، ریویل کرنا ہے اس کو دوبارہ بتائیے۔ وداؤٹ ایئر فورس اینی نیشن از ایٹ دی مرسی آف اینی ایگریسر۔ دنیا کی کوئی بھی قوم ہے وہ وہ اس مضبوط کے رحم و کرم، طاقت کے بغیر آپ نے اس صرف کا رحم و کرم پر، آپ دیکھ لیا، یعنی کہ وہ سب کچھ ہوا۔ آپ نے دیکھ بھی لیا کہ جب جو ہے وہ جہاز کریش ہوتا ہے تو پائلٹ کی پوری جو ہے وہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جہاز آبادی پر نہ گرے، آبادی پر نہ گرے، تاکہ جو ہے وہ سیویلینز جو ہے وہ بچ سکے۔ وہ سائڈ پر اپنی جان کی تو وہ قربانی دے دیتا ہے لیکن وہ دوسروں کو بچاتا ہے۔ تو ان کے کیا فیلنگز ہوں گی سر جب جہاز نیچے گرتا ہے۔ ریسنٹلی آپ نے دیکھ بھی لیا کہ میرے خیال میں سے 3-4 پہلے کی بات ہے کہ ایک ہیلی کاپٹر میں فنی خرابی پیش آئی تو جہاز جو ہے وہ اس طرح نہیں گر رہا تھا، جہاز اس طرح گر رہا تھا وائی ڈائریکشنز میں، تاکہ مطلب ہے کہ کم سے کم نقصان ہو، پائلٹ شہید ہو جائے تو کوئی بات نہیں لیکن دوسرے لوگ بچ سکیں۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی ٹریننگ کا حصہ ہے۔ فرمان قائد ہے کہ دنیا میں کوئی طاقت ایسی نہیں جو کسی قوم کو تباہ کر سکے جب تک وہ قوم خود کو تباہ نہ کر لے۔ یہ فرمودات قائد میں سے ایک فرمان ہے ان کا۔ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم بحیثیت قوم وہ عمل تو نہیں کر رہے جس سے ہم اپنے آپ کو ہی تباہ کر رہے ہوں۔ یہ ضرور سوچیے گا۔ اچھا، یہ چونکہ اس حوالے سے بات چیت جاری ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ساتھ ساتھ ان کے کوئی فرمودات بھی، فرمان بھی آج کے شو کے حوالے سے ان کو ہم اپنے ناظرین کو بتا سکیں۔ ناظرین، قائد اعظم نے ایک جگہ فرمایا تھا کہ اپنے فرائض کو ایمانداری اور خلوص سے سر انجام دیں۔ اپنے فرائض کو، یہ آزادی جو ہم نے کل منائی ہے، جس کا یہ پورا مہینہ ہم اس کی سیلیبریشن کریں گے، وہ جس شخصیت نے، وہ جنہوں نے یہ قربانی، یہ ہمیں آزادی لے کر دی، بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، جن پر آج ہم پورا پروگرام کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ایسی شخصیت جنہوں نے اپنے خون سے ان پر کتاب لکھی ہے۔ تو اگر ہمیں ان کا فرمان ہی کوئی نہیں پتا تو میں نے سوچا کہ کچھ جو ان کے فرمودات میں سے آپ کے سامنے وہ فرمان بھی رکھوں۔ تو ان کا ایک فرمان ہے کہ اپنے فرائض کو ایمانداری اور خلوص سے سر انجام دیں۔ اور یہاں سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہم اپنے فرائض کو ایمانداری سے نبھاتے ہیں؟ اگر کوئی آفس میں کام کرنے والا ہے تو وہ لیٹ آئے گا، اگر وہ کام کر بھی رہا تو وہ کبھی نماز کے بہانے چلا جائے گا، کبھی کھانا کھانے کے بہانے بھی چلا جائے گا۔ کام چوری ہماری عادت بن چکی ہے۔ اگر ہم کوئی فرض ہمارا ہے کہ ہم سڑک پہ اپنی سائڈ پہ جائیں یا دوسروں کو تکلیف نہ دیں تو کیا ہم ایسا کرتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں، جس کام کے لیے آتے ہیں، وہ ہم صحیح سچے طریقے سے سر انجام دیتے ہیں؟ کیا ہماری نیت یہ ہوتی ہے؟ کیا نیت صرف یہی ہے کہ ہم نے آزادی منا لی تو جھنڈے لہرا لیے تو سب کچھ ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ قومیں تب بنتی ہیں جب وہ اپنے اعمال کو دیکھتی ہیں، سوچتی ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ اچھا، آپ کوئی ان کی ظاہر زندگی میں یا ریسرچ کرتے رہے زندگی کے حوالے سے، تو اس ریسرچ میں ان کے کچھ واقعات میں سے آپ کو کوئی واقعہ یاد جو آپ کے لیے ایسا ہو کہ مطلب آپ نے کہا پہلے نہیں یار سنا تھا؟ ہاں، بہت سارے سر اس کے جو ہے وہ واقعات ہیں جناب۔ اس میں میرے خیال میں شاید وہ ایک دفعہ جو ہے وہ اس کو کسی نے جج نے فون کیا یا کسی شاید انڈین نے رات کے 2 بجے، تو وہ اس کی وہ تھی کہ سوچتی کہ شاید جناح صاحب جو ہیں وہ سوئے ہوئے، تو جناح صاحب نے فون جو ہے فوراً اٹینڈ کیا۔ اس نے کہا کہ جی بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ جی میں خالی آپ کو چیک کر رہا ہوں کہ بھئی آپ سوئے ہیں یا جاگ رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جی کہ میں جاگ رہا ہوں۔ اچھا، مجھے ایک بات بتائیے انور صاحب، آپ نے ان کی زندگی پہ سٹڈی کی۔ ہمارے یہاں لیڈر تو کہتے ہیں کہ باقی کام کریں اور ہم آرام کریں، زیادہ تر ہم نے دیکھا تو قائد اعظم واحد لیڈر تھے یا ہماری جنہوں نے معمار پاکستان، جنہوں نے پاکستان بنایا، تو وہ کتنا کام کرتے تھے؟ آپ کی سٹڈی کیا کہتی ہے؟ سر میں کہتا ہوں کہ اگر دیکھا جائے تو ابھی تک تو پاکستان میں صرف کام جو کیا ہے وہ صرف بانی پاکستان نے کی ہے یا شہینوں نے کیا ہے، تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، کس طرح آپ مطلب وہ بتا سکتے ہیں نا کوئی واقعہ ایسا ہوا ہو کہ وہ ان کا ٹائم کام کرنے کا ان کے اپنے ساتھیوں کی نسبت
ज्यादा काम करते थे? सर उसको तो हर टाइम काम करते हुए देखे हुए मोस्टली। अच्छा मुझे ये बताइए कि जो आपने चैप्टर्स बनाए 40, वो किस किस एंगल से हैं, क्या क्या चैप्टर हैं? सर उसमें जो है वो अजीम मुजाहिद और पाकिस्तान जो है वो गोल्डन बर्ड और पाकिस्तान सोने की चिड़िया। सोने की चिड़िया ये कायदे आज़म ने उस वक्त कहा था? नहीं, उस वक्त उसने नहीं की, ये मेरी खुद अपनी भी कुछ। अच्छा, चैप्टर का नाम रखा। और इसमें जो है वो क्या कहते हैं, ये बात सही भी है सर कि बहुत सारे जो है वो ममालिक यहाँ पर आकर वो जो है सरमायाकारी करते हैं, फिर यहाँ से वो जाते हैं जनाब उसमें। तो ज़ाहिर सी बात है, यहाँ से कुछ लोगों से मैंने यहाँ ये भी सुना है कि यहाँ से ही पेट्रोल डीजल दूसरे मुल्कों तक जाते हैं। हाँ, तो हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उस और कौन से टॉपिक है? पाकिस्तान और फिजाई ताकत जी, इसके अलावा अकलियती बिरादरी। अच्छा, ये सारे बुक के टॉपिक आपने एक सच्चा इंसान और जो अक्से जिना सबसे ज्यादा जो इसको कॉपी किया गया है बानी पाकिस्तान को, वो उसकी जो बहन है फातिमा जना साहिबा ने, जो कि हमारी मादर मिल्लत है, कौम की माँ है, उसने सबसे ज्यादा उसको कॉपी किया। उसके बाद हमने किसी पाकिस्तानी ने उसको कॉपी नहीं किया। अगर आज हम उसको कॉपी करते तो आज हमारा मुल्क जो है पता नहीं कहाँ से कहाँ पे होता। लेकिन उम्मीद की जा सकती है क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज़ जो है वो नामुमकिन नहीं है। और बानी पाकिस्तान ने भी कहा कि जी के हिम्मत नहीं आनी चाहिए, इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। तो जितनी हमसे कमी कोताहियाँ हो चुकी हैं हम उसको कवर कर सकते हैं। बानी पाकिस्तान की फरमाते आपने हिम्मत की बात की, तो कायदे आज़म का नाज़रीन एक और फरमान है कि मुसलमान मुसीबत में घबराता नहीं बल्कि हिम्मत से मुकाबला करता है। यही फ़र्क है। जिस तरह अनवर साहब बता रहे हैं कि हिम्मत नहीं हारनी, तो कायदे आज़म ने तो बहुत पहले फरमा दिया था कि हिम्मत, मुसलमान मुसीबत से घबराता नहीं बल्कि हिम्मत से मुकाबला करता है। और एक और जगह कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कानून की हुक्मरानी और इंसाफ के बगैर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। बस यहाँ पे थोड़ा सा मुझे ये आती है कि कायदे आज़म के फरमान को बदकिस्मती से हमने पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान आए उन्होंने उस तरह इस फरमान को नहीं लिया कि पाकिस्तान में थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा कानून की हुक्मरानी का हमेशा प्रॉब्लम रहा। इंसाफ के लिए अवाम दर बदर भटकती है और जिसकी वजह से बहुत सारी खराबियाँ पैदा होती हैं। तो अगर कायदे आज़म के जितने भी फरमूदात हैं अगर उन पर अमल कर लिया जाए तो शायद ये मसाइल ना हो। अच्छा अनवर साहब, सर एक और मेरे जहन में चीज़ आई कि बैरून मुल्क लोगों ने आपसे राब्ता किया जब आपके इंटरव्यूज चले, आपकी खबरें चली, मतलब आपके 82 इंटरव्यू हो चुके हैं, आपकी मतलब 100 पता नहीं कितनी खबरें लग चुकी हैं, तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को क्या था? सर कल ही जो है इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है वॉइस ऑफ जर्मनी को। अच्छा, वॉइस ऑफ जर्मनी जी, कल या परसों वो ऑन एयर होगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि सर कि वो कर लेंगे जनाब उसमें। अच्छा जी, तो वैसे ये आपको लगा नहीं, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, खबरें देखते हैं, चीजें देखते हैं, तो आपको क्या लगा? सेलिब्रिटी बने आप, या आपने जिले में जब आप जाते हैं आपके शहर में तो लोग कहते हैं यार आपको टीवी पे देखा, आपने बड़ा काम किया? जी जी बिल्कुल ऐसे ही है सर, ऐसे ही है। क्या तो फैमिली में किस तरह आपको वो कह लेना कि आपके रिश्तेदार होते हैं तो उनको वो क्या आपको मतलब समझ रहे हैं यार बड़ा काम किया, हर जगह पे आपकी तारीफ हो रही है? सर काफ़ी सारे जो है वो लोगों ने जो है वो मेरे पेरेंट्स को ज़रा शिकवा शिकायत भी की जी कि उन्होंने बताया ही नहीं जनाब करके कि बुक लिखी जनाब करके, तो वो चुप करके उन्होंने बुक लिखी जनाब वो, तो क्यों नहीं बताया? तो उन्होंने कहा कि ये कि चले अभी तो आपको पता चल ही गया जनाब उसमें। तो काफ़ी सारे मतलब है कि नहीं, शिकवा किस बात का था? शिकवा कीजिए कि उन्होंने मतलब है कि हमारा ब्लड उसमें ऐड नहीं किया जनाब उसमें, नहीं किया, थोड़ा सा ब्लड हमारा भी ऐड करना था जनाब उसमें, नहीं किया, क्योंकि हमारा जो सर जितना भी एरिया है वो तकरीबन मार्शल एरिया है। लोग जो है ज़्यादातर जो है वो अस्करीज जो है डिपार्टमेंट फौज जी उनसे ज़्यादा लोग हैं, तो वो उस चीज़ को बहुत लाइक करते हैं जनाब उसको। और ख़ास तौर पर जो SSGs वाले होते हैं, स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, एयरफोर्स वाले, उनका तो काम ही यही होता है जनाब उसमें, नहीं किया। तो वो ज़्यादा आपके ज़िला से? जी ज़्यादातर मोस्टली जी। अच्छा, ज़बरदस्त जी। तो आपको मतलब लगने के बाद, ये किताब लिखने के बाद आपको अंदाजा हुआ कि यार मैंने उस वक्त पता था कि मैं इतना बड़ा काम कर रहा हूँ? सर इतनी मुझे तो कोई उम्मीद नहीं थी कि बुक इतनी ज़्यादा फेमस होगी जनाब उसमें। और मेरी मतलब है कि उम्मीदों से बढ़कर, जैसे कि अभी आपको मैंने जिक्र किया कि नेक्स्ट जो है हिंदू कम्युनिटीज़ जो है वो मुझे फर्स्ट मुस्लिम डिक्लेयर करेगी, और सिख कम्युनिटी से भी अच्छी उम्मीदें। तो ये सब जो है ये बुक के लिए प्लस पॉइंट है जनाब उसमें, जो कि उसको इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाने के लिए रास्ता हमवार करें जनाब। अच्छा, तो आपका फ्यूचर में क्या देखते हैं? आपकी क्या ख्वाहिश है
کہ آپ کی کتاب یا آپ خود کس جگہ پہ اس کتاب کے توسط سے پہنچے؟ جی میں یہ چاہتا ہوں کہ سر کہ یہ بک جو ہے وہ محب وطن پاکستانیوں کی وساطت اسٹیٹ تک پہنچے، اور اسٹیٹ اس کو ایسی جگہ پر جو ہے اس کو رکھے جہاں پر فارن آفیشیل جب وزٹرز آئیں یا گیسٹ آئیں تو وہ جب دیکھیں اس کو یا ان کو جب پتہ چلے تو وہ کہیں کہ جی کہ واہ، کہ پاکستانی جو ہے وہ جب کام کرنے پر آتے ہیں تو پتہ نہیں کیا سے کیا کر لیتے ہیں جناب وہ۔ اور ویسے بھی اگر کہا جائے کہ پاکستان جو ہے وہ ٹیلنٹ کی جو ہے وہ آماجگاہ ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے جناب کر کے کہ دنیا کا جو پہلا ورلڈ کپ تھا ارجنٹائن جو ملک جس نے پہلا ورلڈ کپ فٹ بال کا اس میں بھی پاکستان کا ہاتھ تھا، کیونکہ ان دنوں جو ہے وہ پاکستان ہاکی کا وہ چیمپئن بنا تھا، اور ان کے جو کوچ تھے انہوں نے ہمارے پاکستان ہاکی ٹیم کے کوچ کے ساتھ رابطہ کیا جناب، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ جی کہ آپ نے اپنے ٹیم کی کیسے ٹریننگ کی، کیا 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 نہیں، تو اس کو گائیڈ کیا، وہی جو ان کی گائیڈنس تھی یا جو انہوں نے اپنی ٹیم پر جو ہے امپوز کیا تو رزلٹ اسی گائیڈنس یا وہی طریقہ کار اپنایا اور انہوں نے ورلڈ کپ جیت لیا۔ اور اس وقت جو ان کے جو ایک سپر سٹار تھے میراڈونا، انہوں نے بھی پاکستان کی تعریف کی جی کے وقت۔ ناظرین آپ نے انور صاحب کی گفتگو سنی۔ انور صاحب کی خواہش یہ ہے کہ ان کی کتاب کسی ایسی جگہ پہ رکھی جائے، وہ کتاب جو انہوں نے اپنے خون سے قائد اعظم محمد علی جناح کے لیے لکھی ہے، بانی پاکستان کے لیے لکھی ہے، ان کو ایسی جگہ پہ رکھا جائے جہاں وہ آنے والے جو ہماری نسلیں ہیں ان کو بتا سکیں کہ ایک ایسا پاکستانی بھی گزرا ہے جو بانی پاکستان سے، نیوار پاکستان سے جو اتنی محبت کرتا تھا کہ اپنے خون سے نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے ایک کتاب لکھی۔ ناظرین کتاب لکھ لینا یا کتاب پڑھ لینا، ان کی زندگی کے سارے جو کہہ لیں کہ ہم جو بھی پڑھتے ہیں تو ان کی زندگی کے سارے واقعات ہمارے نصاب میں شامل ہیں، مضامین پڑھائے جاتے ہیں، ہماری کتابوں میں بہت سارا ان کا ذکر ہے۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ آج ہم آزادی تو منا رہے ہیں، ہر سال مناتے ہیں، تو کیا ان کے فرمودات پہ عمل بھی کرتے ہیں؟ کیا جو کچھ قائد اعظم نے کہا ہم اس پر کچھ نہ کچھ عمل کرتے ہیں؟ یہ بڑی سوچنے والی بات ہے۔ قائد اعظم صاحب نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ ہم ایک قوم ہیں اور ہمیں متحد ہو کر اپنے ملک کی تعمیر کرنی ہے۔ تعمیر بنیاد تو رکھ دی تھی، تعمیر کب ہوتی ہے؟ جب گھر بن جائے تو اس کے بعد پھر اس میں جو خوبصورتی ہوتی ہے پھر وہ تعمیر کا سلسلہ رہنے والوں کو کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم وہ قوم ہیں، ہم وہ معمار کے بعد ہم وہ مزدور ہیں جنہوں نے اپنے گھر کی تعمیر کرنی ہے۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ کیا ہم اپنے گھر کی تعمیر میں کچھ حق اپنا ادا کر رہے ہیں، اپنا رول پلے کر رہے ہیں؟ یہ سوچنے والی بات۔ ایک اور جگہ قائد اعظم نے فرمایا تھا، ان کا بڑے مشہور زمانہ قول ہے کہ اتحاد، ایمان اور تنظیم یہی ہماری کامیابی کا راز ہے۔ یہ اس وقت پاکستان بنانے والی کامیابی کی بات نہیں انہوں نے کی تھی، یہ زندگی کے ہر پہلو پہ یہی تین اصول لاگو ہوتے ہیں۔ اتحاد، اگر آپ متحد ہوں گے، اگر ایک گھر متحد ہوگا، ایک ادارہ متحد ہوگا اور اس میں ایمان کی قوت ہوگی اور تنظیم ہوگی تو پھر کامیابی اس کا مقدر بنتی۔ اٹھا کر دیکھ لیں جن گھروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، جن اداروں میں یہ تین چیزیں نہیں ہیں، وہ گھر، وہ ادارے کبھی ترقی نہیں کرتے۔ جن میں آپس میں لڑائی جھگڑا، اتحاد نہیں ہوتا تو پھر وہ ترقی بھی نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا جو ان کا مشہور زمانہ قول ہے، کام، کام اور صرف کام کامیابی کا واحد رستہ ہے۔ افسوس کہ ہم کامیابی کا واحد رستہ کام ڈھونڈنے کی بجائے، وہ رستہ ڈھونڈنے کی بجائے ہم چور دروازے ڈھونڈتے ہیں۔ میں نے حاصل قوم، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نعرے تو لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد بھی کہتے ہیں، لیکن معمار پاکستان کی باتوں پہ عمل کرنا تھوڑا سا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ ایک اور قول ان کا کہ تعلیم قوموں کی ترقی کی بنیاد ہے، یہ اس وقت انہوں نے کہا تھا۔ تو آج سمجھ لیں جن قوموں نے ترقی کی، وہ تعلیم صرف یہی تعلیم نہیں کہ آپ نے اٹھے یار آپ نے میٹرک کر لیا، ایف اے کر لیا، بی اے کر لیا، اس تعلیم کی شاید بات نہیں کی تھی، شاید اس تعلیم کی بات کی تھی جو دنیا بدلتی ہے، جو تعلیم نئے نئے آئیڈیاز دیتی ہے،
وہ جو نئے نئے پروجیکٹ بنتی ہے، جو نئی نئی سکل سکھاتی ہے، وہ اس تعلیم کی بات کی تھی۔ تو سوچنے والی بات ہے کہ ہمارے کتنے پاکستانی اس تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں۔ آج دنیا کہاں پہنچ گئی، اور ہم صرف اپنی وہ کہہ لیں کہ ڈگریوں کے چکر میں، ڈگری بھی ضرور لیں لیکن جو قائد اعظم نے تعلیم کہی اس کو بھی حاصل ضرور کریں۔ ایک اور بات جو انہوں نے کہی تھی کہ ایمانداری، محنت اور دیانتداری کو اپنا اصول بنا لے، یہی کامیابی کا رستہ ہے۔ یہ قائد اعظم نے بھی کہا تھا بحیثیت مسلمان، یہ ہم پہ ویسے ہی فرض ہے کہ مسلمان اور جو غیر مسلم ہے اس کے درمیان فرق ہی اس کے قول و فعل کا ہوتا ہے۔ تو اگر ہمارا قول و فعل قائد اعظم کے مطابق، ان کے فرمودات کے مطابق نہیں ہے تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے۔ تو انور صاحب، آپ کو میری طرف سے بہت مبارکباد۔ انور صاحب، آپ کو میری طرف سے جو لکھنے پر، ایک اپنے خون سے کتاب لکھنے پر بہت بہت مبارکباد، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس کوشش کو، آپ کے اس جذبے کو اور پاکستان سے محبت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور سب ہمارے دوست بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ پاکستان سے محبت کریں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان ہے تو ہماری شناخت ہے۔ مل کر نعرہ لگائیں گے، پاکستان زندہ باد۔ سیاست کی چالیں اور شاعری کے جذبے، سفر کے مسائل اور کامیابی کا جشن، خبروں کی سرخیاں اور دل کی دھڑکنیں، اقتدار کے کھیل اور ذات کے بھید، سپورٹس کے ریکارڈ اور انتظامی